अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब। बैरिस्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, दो ही हॉट इशूज़ हैं, एहतसाब और मईशत। और एहतसाब की जब हम बात कर रहे हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं। 8 फरवरी को जो इजलास हुआ उसमें सरदार नसरुल्लाह दरिशक साहब हैं, उन्होंने ख़त लिखा शहबाज शरीफ साहब को कि आप FIA को मतलूब हैं, आप इजलास की सदारत ना करें। एक जानिब हम देखते हैं वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब से मिल रहे हैं, दूसरी जानिब अकाउंट्स कमेटी के सरबरा DG FIA को क्यों नहीं बुला सकते या उनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते? ये तो अब हम बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से पूछेंगे। शहजाद अकबर साहब, ये क्या किस्सा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का? आप हुकूमत ने खुद ही तो दी थी शहबाज शरीफ साहब को, अब यकदम काबीना में फ़ैसला किया कि वापस ले ली जाए, और स्पीकर जो है इस मामले में एक अपना नुक्ता निगाह रखते हैं। तो इस मामले को किस तरह हल करेंगे आप? देखिए, इसका हल तो इवेंचुअली स्पीकर की और जो पार्लिमानी कमेटी या पार्टी है उसकी ही वहाँ पे होगा। लेकिन जो एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा असूली सा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही, आप इस बात पे ना जाइए कि ये एक रवायत जो शुरू हुई है अपोजिशन लीडर को सरबराही देने की, ये कोई इतनी पुरानी रवायत नहीं है। और यहाँ पे आप अपोजिशन लीडर की उसकी बात कर रहे हैं जिनके ऊपर इस वक्त 6 इंक्वायरीज़ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की। उसके साथ साथ वो उन्हीं चीज़ों का अहाता करने जा रहे हैं एज़ हेड ऑफ़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो उनके अपने दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये कैसे हो सकता है? नो वन कैन बी जज ऑफ़ देयर ओन कॉज, कि आप अपने ऊपर ही मुनसिफ खुद मुकर्रर हो जाएं। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तो पिछले दौरे हुकूमत के तमाम चीज़ों के ऊपर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो ये क्यों कर मुमकिन हो सकेगा कि ना सिर्फ ये कि वो ख़ुद उस दौरे हुकूमत में सरबराही के तौर पे थे, बल्कि उनके ऊपर उसी दौरे हुकूमत को ले कर 6 इन्वेस्टिगेशंस अभी ऑलरेडी चल रही हैं, रेफरेंसेस भी फ़ाइल हो रहे हैं। तो ये है नहीं। और दूसरी तरफ ये देखिए, जो पार्टी ये मुतालबा कर रही है उसमें जहाँ भी जिस शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम भी आता है वो अपने ओहदे से अलग हो जाता है। तो ये उसी पैराए में है कि जब हम अपने लिए इतना कड़ा मेयार रख रहे हैं, तो ये क्यों कर होगा कि हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर एक ऐसे शख्स को बैठा कर रखें जिनके उस दौर को लेके सख्त सवालात हैं, इंक्वायरीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। देखिए बैरिस्टर साहब, ये चीज़ तो मेरे ख्याल से जब उनको मुकर्रर किया था आपने चंद हफ्ते पहले, उस वक्त बिल्कुल वाज़ेह थी। फिर इस मामले में कोई SOP भी तय हो गए थे कि वो जिनमें शहबाज शरीफ साहब का बराह रास्त तलक होगा वो ख़ुद उसमें नहीं चेयर करेंगे उस कमेटी को। ये अचानक अलीम खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये असूल किस तरह आपको इतना याद आया? ये चीज़ें तो पहले भी थी, कोई नए केसेस तो नहीं है। तो ये अचानक ये क्या रियलाइजेशन हुई? अचानक तो नहीं है, कंडक्ट की बात भी है। अभी तक आप देख लीजिए जितने भी इजलास हुए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर, वो उसी चीज़ की वायलेशन हो रही है। अभी आप न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ले लीजिए। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने मामला आया है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि 105 अरब तक प्राइस एस्केलेशन हुई। वो प्राइस एस्केलेशन किस दौर में हुई? और जिस मेन पार्टी के साथ वहाँ पे इस वक्त इशू चल रहा है, अभी भी आर्बिट्रेशन चल रही है सिविल एविएशन की, वो इन्हीं की साथ ख़ानदानी रवाबत में मुंसलिक हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप देखिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह बनने के बाद पहला मामला जो आप उठाते हैं वो आपके अपने ज़ाती मफाद का है। तो ये वो सवालिया निशान बन जाता है कि इसका मतलब है कि फिर तो ये यही चीज़ चलती रहेगी। बैरिस्टर साहब से ज़रा जान लेते हैं, ये जो जितने लोग पकड़े जा रहे हैं या जिनको हिरासत में लिया जा रहा है, एक कॉमन इल्ज़ाम इन पे लग रहा है, आमदन से ज़ायद असासाजात। ये क्या नैब का बिल्ट इन फीचर है? इसका क्राइटेरिया क्या है? इससे मुराद क्या है? देखिए मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, आप कह रहे हैं बिल्ट इन फीचर है। देखिए, आमदन से ज़ायद असासे ये उन ममालिक में कानून है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दीगर ममालिक में भी है, बल्कि यहाँ तक बरतानिया में भी ये एक जुर्म है, लेकिन वहाँ पे ये सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। जहाँ पे करप्शन, डायरेक्ट करप्शन प्रूव करना मुश्किल हो और करप्शन इतनी ज़्यादा हो
کہ اس کو آپ اسپیسیفائی نہ کر سکیں کہ یہ اس ٹھیکے میں سے اتنے پیسے لیے گی، جو کہ آپ کے دیکھیے ایک پرانا کلاسک کرپشن کا سٹائل ہوتا تھا. تو اس وقت پھر آپ کی یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ اگر پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے اقتدار میں رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب میں رہے ہیں، تو آپ اپنا جتنا اثاثے ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر آپ کو اچانک یہ معلوم ہو کہ آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے زائد ہیں اور کافی زائد ہیں، تو پھر اس پہ آپ سے سوال ہوتا ہے. جو پریزمپشن آف لا ہے قانون کے اندر موجود ہے سیکشن 14 میں، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنائی گئی ہے. یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ والے قانون کا اطلاق ایک عام شہری پہ نہیں ہوتا. یہ جو اعلیٰ سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے اور سخت سٹینڈرڈ رکھا گیا میں سمجھتا ہوں وہ صرف پبلک آفس ہولڈر پہ ہے، کیونکہ اس کے پاس جو پبلک آفس تھا جس کو وہ ہولڈ کرتا تھا، جہاں پہ اس کے پاس اختیارات تھے، وہ لوگوں کو فائدے دے سکتا تھا اور اس کے بدلے میں فائدے حاصل کر سکتا تھا. اسی وجہ سے قانون کے اندر یہ پریزمپشن دی گئی ہے کہ یہ ایسٹس بیانڈ نون سورسز کا کیس ہے. تو یہ تمام ایسے معاملوں میں اس کا لاگو ہوگا جہاں پہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اپنے ڈکلیئر کردہ ٹیکس کے جو اثاثے ہیں، اپنے جو اس نے نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے ممبر کے طور پر ڈکلیئر کرتا ہے، اس سے کافی زیادہ جب ایسٹس ہو جاتے ہیں اور وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتا، لیجیٹیمیٹ ریسورس نہیں بتا پاتا، تو یہ ازمپشن ہے قانون کی کہ یہ کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس ہے. اور یہ چیز پاکستان کے قانون میں 97 سے ہے. 2001 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس میں ایک فل کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ چکا ہے کہ یہ تمام انسانی حقوق اور آپ کے جو ایک ملزم کے جتنے حقوق ہوتے ہیں ان سب کی پاسداری کرتا ہوا ایک اچھا قانون ہے، اور اسی کے تحت کرپشن کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بیسک قانون ہے آمدن سے زائد اثاثوں کا. دیکھیے نا، یہ جو قانون کی بات آپ نے کی، اب یہ بیرسٹر فاروق نسیم جو ہیں، جو آپ کے وزیر قانون ہیں، ان کی طرف سے یہ انکشاف ہوا تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں کچھ بات چل رہی ہے اور کہ کنسلٹیشنز ہو رہی ہے کہ نیب کے قانون میں کچھ ترمیم کی جائے. اس کا مطلب ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی یہ تاثر یقیناً ہے کہ یہ نیب کا قانون جو ہے بڑا آربیٹری ہے اور اس میں کچھ تھوڑی سی میتھڈ جو ہے اور ٹرانسپیرنسی جو ہے مزید لانے کی ضرورت ہے. دیکھیے، قانون کوئی بھی جو پرفیکٹ نہیں ہے، انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی اور بہتری ہو سکتی ہے. اور یہ صرف بات فاروق نسیم صاحب نے نہیں کی، ہماری کابینہ نے آتے ساتھ ہی جو شروع میں ٹاسک فورسز بنائی تھی اس میں سے ایک ٹاسک فورس نیب کے قوانین کا جائزہ لینا اور اس کو بہتر بنانے کا کام بھی تھا. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، فعال بنانا چاہتے ہیں، تو حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اس کو نیب کو زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم نیب کو زیادہ فعال اور ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر کوئی جانبداری نہ ہو، یہ اس چیز کو ممکن کرنا چاہتے ہیں. جبکہ اپوزیشن سے بھی اس پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں تو ہے لیکن سینٹ میں آپ کو سپورٹ چاہیے اپوزیشن پارٹیز کی. لیکن اگر اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے یہ ہو کہ اس میں قوانین میں ترمیم وہ کی جائیں جو اس نیب کے نظام کو کمزور کر دے اور احتساب کے نظام کو کمزور کر دے، تو اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا. لیکن یہ آج بھی یہ دعوت موجود ہے اپوزیشن کو کہ اگر وہ صحیح مثبت معنوں میں نیب کے قوانین میں بہتری کے لیے ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور اس کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. اور جہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر اس میں بہت زیادہ اختیارات ہیں یا اس کے اندر جس طرح اریسٹ کے اختیار کو لے کے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے، تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. اس کے اوپر بھی دیکھیے اب دو باتیں ہوتی ہیں نظام صاحب، یہاں پہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. اب یہ کہہ دینا، بڑی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ جی پارلیمان کی مرضی کے بغیر پارلیمان کے کسی رکن کو یا کسی سرکاری عہدیدار کو اریسٹ نہ کیا جائے. دیکھیے دنیا کے کسی انتصاب کے نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا. وہ کیسا نظام ہوگا جب وہ جس کا احتساب کرنا ہے ان سے جا کے پہلے پوچھے گا جی کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کر لیں یا نہ کر لیں، ہم اریسٹ کر سکیں نہ کر سکیں. اس کے اوپر تو ٹرانسپیرنسی یہی ہے کہ جو ایک آپ کے ملک کے نظام کا تیسرا ستون ہے، عدلیہ ہے، اس کے پاس ہو. جب بھی نیب کا کوئی اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے یا اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ودن 24 آورز میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے. آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی تاثر غلط ہے کہ نیب کے قانون میں بیل ہرگز نہیں ہوتی. آپ کے جو اسفندیار ولی کیس کی ججمنٹ ہے اس کے مطابق نیب کے کیسز میں بیلز بھی ہوتی ہے. ابھی نواز شریف صاحب کی پوسٹ کنوکشن بیل ہوئی ہے ایک کیس کے اندر. تو وہ ایک تاثر بنا دینا کہ جیسے بہت ہی آربیٹری قانون ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں
یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروسیجر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، بہتر ایس او پیز بنانے کی ضرورت ہے. میں خود یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو بہت نچلے سطح کی کرپشن کے اوپر جہاں پہ فائنینشیل جو ویلیو کم ہو وہاں نہیں جانا چاہیے. حاضر سروس پبلک سرونٹس جیسے ہوتے ہیں ان کا اگر اریسٹ کرنا ضروری نہیں ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نیب میں جہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کو سیکشن 19 کا نوٹس دے کے بلا لیا جاتا ہے اور گھنٹوں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ پبلک سرونٹ ہیں، سول سرونٹ ہیں، ان معاملے میں اس کو بہتری لانے کی ضرورت ہے. کوئی ایس او پیز ایسے بنا دیے جائیں جس سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہو. نیب کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو حق حاصل ہو کہ اس میں آپ کا وکیل بیٹھ سکے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نیب کے نظام کو بہتر بنانے میں اور فعال بنانے کے لیے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ حکومت کا اکثر یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اس میں نیب کو سیکلوڈ کیا جائے. اس لیے جو ٹاسک فورس بنائی گئی اس کے اندر چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل نیب دونوں کو ممبر بنایا گیا کہ وہ بھی اس میں آ کے اپنا مدعا بیان کریں کہ کس قانون کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لازمی چاہیے، کون سے قوانین ہیں جہاں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اب اس میں جو مسنگ لنک ہے وہ اپنی طرف سے مثبت طریقے سے اس کے اندر شمولیت کی ہے، اس کا فقدان ہے. اگر اس کے اوپر آ کے بیٹھ کے بات کریں گے، بہتری کے لیے بات کریں گے تو ہم ضرور بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جب ان کو خود موقع تھا تو انہوں نے اس قانون کو ہاتھ نہیں لگایا. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور خود پی ایم ایل این کے دور میں بھی اس میں انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی. لیکن یہ بتائیے شہزاد اکبر صاحب، یہ علیم خان صاحب کا کیا قصہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے کیا گیا اور اس کے بعد یکدم زرداری صاحب کے کیسز تیز تر کر دیے گئے ہیں، باقی نیب بڑی ایک دم سرگرم ہو گئی ہے. کیا یہ کوئی جنرل کلیمپ ڈاؤن کی طرف تو نہیں جا رہے ہم کہ اور لوگوں کو بھی پکڑا جائے جو اپوزیشن کے اندر ہوں، اس بہانے کہ جی ہم تو اپنے آدمی کو بھی نہیں معاف کر رہے؟ یہ دیکھیے جاوید صاحب، ضرور اس کے بارے میں بات تو ایسے ہو رہی ہے، اور بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کیس کے اسپیسیفکس کے اوپر تو نہیں جاتا، کیونکہ اس سے ایسا شاید کہیں ظاہر نہ ہو کہ میں اس کے اوپر انفلوئنس ہونے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو اس کیس کے میرٹس ہیں، ڈی میرٹس ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں علیم خان صاحب کو خود اس کو عدالت کے اندر اور نیب کے سامنے فیس کرنا چاہیے. جہاں تک بیلنسنگ ایکٹ کی بات ہے، میں اس پہ ہرگز بلیو نہیں کرتا. یہ ضرور ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دور حکومت میں آ کے اداروں کو وہ خود مختاری اور اپنے اندر وہ اعتماد حاصل ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایکشن لے سکتے ہیں، چاہے وہ حکومتی وزیر کیوں نہ ہو، سینئر وزیر کیوں نہ ہو، وہ ایکشن لیتے ہیں، اس سے کتراتے نہیں. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. علیم خان سے پہلے بابر اعوان صاحب جو ایڈوائزر تھے، فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس تھا، ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا گیا، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اس طرح سے اعظم سواتی کے بارے میں جو انکوائری بنائی سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی، اس کو بھی نیب کے ایک اعلیٰ افسر اس کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے بڑی آزادی سے اپنا ودن 2 ویکس اپنا اوپینین دیا، خلاف ان کے اوپینین دیا، جس کے بیس کے اوپر ان کو بھی ریزائن کرنا پڑا. علیم خان صاحب کی گرفتاری ہوئی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. یہی تو وہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اداروں کو آزاد کرتے ہیں، چاہے اس کے خمیازہ ہمیں خود کیوں نہ بھگتنا پڑے، ہمارے لوگوں کو نقصان کیوں نہ ہو. کیونکہ بات یہی ہے کہ قانون کی جو بالادستی، آج سے پہلے مجھے یہ بتائیے کیا ماضی میں اگر اس قسم کا کام ہوا ہو، چاہے جو بھی ہو، ہمارے سامنے ماضی میں مثالیں موجود ہیں. پنجاب کے ایک سینئر وزیر، ان کی ویڈیوز چل گئی، وہ بیگ بڑا ہوا پیسوں سا لے رہے تھے. ایک اور اس سے پہلے کے دور میں ایک صاحب تھے جنہوں نے پوری پریس کانفرنس کر دی کہ ہم تو انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، تو رشوت نہ لیں تو کیا کریں. تو ان تمام چیزوں کو اگر اس پیرائے میں دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو اس کا ووٹر تھا، بحث جو ہے نا دوسری طرف نکل جائے گی، کہ احتساب اکراس دا وہ بورڈ. پھر سب سے زیادہ کویسچن مارکس جو ہیں وہ الیکٹیبلز پہ اٹھتے ہیں. ری اسٹرکچرنگ ایک نعرہ تھا، اداروں کی ری اسٹرکچرنگ، جب پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں آئی تھی، گورنمنٹ میں آنے کے بعد بھی اس کی بات ہوتی رہی. لیکن اب ری اسٹرکچرنگ سے زیادہ این آر او کا شور ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اور دب نہیں رہا ڈیل اور ڈھیل عروج پہ ہے. دیکھیں این آر او کے شور کے اوپر آپ نے انٹرو میں شاید جو بات سنائی وزیر اعظم صاحب کی، اس سے میرا خیال ہے کہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ حکومت تو ہرگز کسی صورت میں بھی کسی این آر او پہ بلیف نہیں کرتی. اگر کسی طرف سے بھی یہ امپریشن دیا جا رہا ہے تو غلط ہے، اور کسی کی کوشش ہے اس کو یہ مل جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیے ہر ادارہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے. پروسیکیوشن پروسیکیوٹ کر رہی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، اور عدلیہ جو ہے وہ پوری طرح سے آزاد ہے. وہ اگر آپ سے ایگری نہیں کرتی تو یہاں بیل بھی ہو جاتی ہے، پوسٹ کنوکشن بیل بھی ہو جاتی ہے.
اور وہ عدلیہ کے پاس ہے. اگر یہ جو NRO کی بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, تو ان کا یہ کہنا یہ بھی ہے کہ اس NRO میں پھر عدلیہ بھی شامل ہوگی, کیونکہ بیل کے میٹرز تو ابھی سارے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے لگے ہوئے ہیں. اس میں نہ حکومت کا کوئی زور ہے نہ کسی اور کا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, یہ صرف افواہیں ہیں اور ایک تجزیہ کی حد تک تو بات ہے, لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا. یہ علیمہ خان کا بارے میں اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ جی ان کو تو NRO مل گیا. آپ سمجھتے ہیں کوئی NRO ملا ان کو؟ دیکھیں, جو علیمہ خان صاحب کے ساتھ ہوئی بات, اگر وہ اس طرح کا NRO چاہیے تو میں ان کو NRO دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی ٹیکس لائبلٹی قانون کے مطابق جو بنتی ہے اس سے بڑھ کر آپ کو ٹیکس لائبلٹی دینی پڑی, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ 15% جمع کرا کے اپیل میں جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب تک سپریم کورٹ سے فیصلہ نہ ہو تو آپ اپنے باقی پیسے جمع نہیں کرائے جاتے. جبکہ علیمہ خان صاحبہ کو تو اس کڑے احتساب سے گزارا گیا کہ ان کو سارے پیسے جمع کرانے پڑ رہے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا NRO نہیں ہے. اگر ان کو ایسا NRO چاہیے تو صبح آئیں, اپنے ذمہ جتنے پیسے بنتے ہیں اربوں میں آگے جمع کرائیں, تو یہ بھی چلے گا. یہی باتیں شہزاد صاحب, اب پیسے اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر NRO کی سلسلہ طول پکڑ جاتا ہے. شہزاد صاحب, یہ آپ کا ایک جو جب آپ آئے تو ایک پیٹ پروجیکٹ تھا, اور بلکہ ہے, کہ لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک سے واپس لانا. اس میں ایک تو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی, کچھ اور لوگوں کی واپسی, کچھ پیسوں کی واپسی. کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ یہ بڑا ہی گنجلک کام ہے اور بڑا ہی ایسا کام ہے جس میں بہت وقت لگتا ہے. تو کوئی آپ اس بارے میں ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا ہوا اب تک؟ جی نظامی صاحب, بالکل یہ بالکل میرا اسپیسیفک ٹاسک ہے, اور اس کے اوپر ہم صبح شام کام کر رہے ہیں, اور اس کی نہ صرف واپسی بلکہ ٹریسنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ابھی میں پچھلے تقریباً 5-6 دن پھر برطانیہ میں گزار کے آیا ہوں, وہاں پہ کافی سارے کیس ورک پہ بھی کام ہو رہا ہے, جو ابھی تک ہم اس میں پہلے بھی میں ایک دفعہ عرض کر چکا تھا کہ یہ کوئی تقریباً 11 ارب ڈالرز کے قریب تو ایسٹس ہیں جن کا ٹریس لگا لیا گیا ہے, اور ان کے اوپر کام جاری ہے. ڈفرینٹ کیس ورک ہے اس وقت. ابھی آپ یہ دیکھیے, یہ جو JIT فیک اکاؤنٹس کے اندر سارا ایشو آیا تھا, اس کے اندر بھی بہت سارا چیزیں ہیں جو پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں, UAE میں, برطانیہ میں ان کا سراغ ملتا ہے. تو ان پراپرٹیز اور بینک اکاؤنٹس تک پہنچنا اور وہاں سے اس کی واپسی کے لیے کرنا, اس بات پہ میں آپ سے پورا ایگری کروں گا کہ یہ ایک بڑا سمجھیے کہ ایک مشکل سا کام اس لیے ہے کہ آپ کو ویریس جورسڈکشنز کے اندر جانا پڑتا ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ کو اپنا کلیم اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. لیکن ایک جو چیز, چونکہ میں یہ کام پچھلے 15-20 سال سے کر رہا ہوں, اور ایک جو چیز بہتر ہوئی ہے دیگر ممالک کے قوانین میں, وہ ریکوری کا پروسیس ہے. اور ریکوری کے پروسیس میں اگر آپ اپنا کیس ورک بہتر کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس بیسک شواہد ہیں, اور جس طرح کی آج فائنینشیل انٹیلیجنس کے نیٹ ورکس بن چکے ہیں, ون لائن آنسر دے دیں, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس پیسے کی ریکوری کے لیے؟ دیکھیے, اس تمام پیسے کی ریکوری کے لیے بہت جلد, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کو ہماری حکومت کے آخر تک انتظار کرنا پڑے گا. یہ ریکوری کا پروسیس سال کے اندر شروع ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد اس میں ظاہری ہے بات ہے کہ جتنی ہماری ڈسکوریز ہوتی جائیں گی, کیونکہ ابھی تو ڈسکوری کا سلسلہ بھی جاری ہے جس کے اندر نئے اکاؤنٹس اور نئے لوگوں کا پتہ چل رہا ہے. تو اسی کے اوپر ہم اپنا جو دعویٰ مضبوط کر رہے ہیں اور کیسز کو پرسو بھی کر رہے ہیں, لیگل ٹیمز کو انگیج کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیفرنٹ جورسڈکشنز انوالو ہیں, کچھ معاہدے کر رہے ہیں. ابھی ہمارا قطر سے بھی ایک معاہدہ ہوا ہے, برطانیہ اور برٹش ورجن آئیلینڈ سے ہمارا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وہ سسٹمز پرووائڈ کریں گے کہ ہم یہ ریکوریز بہتر انداز سے کر سکیں. شہزاد صاحب, یہ بتائیے مجھے آخر میں کہ یہ جو یہ لوٹی دولت ہے, یہ صرف پولیٹیکلی ایکسپوز لوگوں کی ہے, یا اس میں بڑے بڑے صنعت کار یا بزنس مین, بیوروکریٹس بھی شامل ہیں؟ جی نظامی صاحب, دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو لوٹی ہوئی دولت میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی کہ لوٹی ہوئی دولت صرف کوئی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن یا پولیٹیشنز ہی کریں گے. اس میں تمام شعبہ زندگی کے لوگ ہیں. جو مین چیز میٹر کرتی ہے, اس میں دو طرح کا ڈسٹنکشن ہے. ایک تو سیدھا منی لانڈرنگ ہے, جہاں پہ آپ پاکستان سے باہر دولت لے کے گئے ہیں غیر قانونی طریقے سے. ایک تو وہ آفینس ہو گیا منی لانڈرنگ کا, اور دوسرا اس میں وہ ہے جہاں پہ آپ ٹیکس ایویژن بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہمارے آپ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو دیکھیں تو وہ ٹیکس ایویژن کو بھی منی لانڈرنگ میں گنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ٹیکس ایویژن کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں یہ پروو نہیں کرنا پڑتا کہ یہ پروسیڈ آف کرائم ہے,
وہاں پہ آپ صرف ٹیکس ایویژن کی بیس کے اوپر اس کے اندر جو حکومت کا اپنا حق ہے, جو ٹیکس لائبلٹی ہے, وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہماری جو اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ دونوں پہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ پروسیڈ آف کرائم بھی ہے جہاں پہ کسی جرم کے نتیجے میں پیسہ لے جایا گیا ہے, اور سیکنڈلی جہاں پہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس ایویژن بھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں تمام شعبہ زندگی کے لوگ آتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وہ نظامی صاحب مہاتیر محمد کا بڑا ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب, وہ تو جب حکومت میں آئے تو 3 ہفتے کے اندر نجیب رزاق کے پوری دنیا میں اکاؤنٹس انہوں نے فریز کروا دیے تھے. لیکن وہ صرف نجیب رزاق تھے نا, ہاں یہاں بہت سے, یہاں پہ تو کوئی نجیب رزاق ہے جن کی طرف ہیں. جی بالکل یہاں ایسے پہ ہی. نجیب رزاق تو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی اگر آپ ان کے پیرلل لیں تو پھر تو وہ میاں نواز شریف بنتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ معیشت کی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف ماہر معاشیات ڈاکٹر ندیم الحق صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کریں گے. نظامی صاحب, یہ IMF کی بلی بالآخر تھیلے سے باہر آ گئی؟ جی ہاں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ جو بلی نکالنے والے ہیں ان سے منسلک بھی ہیں, حکومت کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اچھی خبر ہے کہ بالآخر حکومت نے مان لی ہے کہ IMF کے جو پیکج ہے وہ $6 ارب کا ہوگا, اور معاملات کافی حد تک طے پا گئے ہیں, اور یہ مالی سال کے ختم ہونے تک اس پہ اگریمنٹ ہو جائے گی, اور شاید اگلے بجٹ میں اس میں کچھ چیزیں جو ہیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. اور جو یہ دوسرے پیکج ڈاکٹر صاحب فرنٹ لوڈڈ ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو IMF کچھ شرائط تو لگتا ہے ہم نے خاموشی سے پوری کر دی, کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. نظامی صاحب, IMF کا پروگرام جو ہوتا ہے ہمیشہ ملک کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پالیسیز ملک کی سیٹ کی جائیں تاکہ ملک کے جو معاشی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. IMF ایک تجزیہ کرتا ہے, حکومت کو ایڈوائز کرتا ہے, حکومت کو پالیسیز لینی پڑتی ہیں. کچھ پالیسیز ہم نے لے لی ہیں, آپ نے دیکھا ہے ہم نے گیس کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, ہم نے کچھ ٹیرفس بھی بڑھا دی ہیں, اب ٹیکسز تھوڑے سے کچھ بڑھائے ہیں, کچھ اور بڑھانے پڑیں گے, کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ڈیفیسٹس کا معاملہ ہے, ہمارے خسارے بہت بڑھ رہے ہیں, اس کو روکنے کا. ایکسچینج ریٹ یہ ہم نے گرا دی ہے. اب IMF کی ٹیم اگلے مہینے آئے گی, اور میرا خیال اور مذاکرات ہوں گے, اس میں فائنلائز ہوگا بجٹ کا نظام. بجٹ میں کچھ ٹیکسز آئیں گے, کچھ اور شرائط ہوں گی, اس کی وجہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا. جون تک ہمیں پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے کرنی ہے, یہ ایک قسم کی غلط فہمی ہے کہ IMF ہمیں فورس کرتا ہے. دیکھیں, ہمیں سب یہ کام اپنے لیے خود کرنے ہیں, ہمیں اپنے خسارے پورے کرنے ہیں. ہمارا جو سب سے بڑا خسارہ نظامی صاحب جو چل رہا ہے پچھلے 11 سال سے, وہ ہے آپ کا انرجی کا ڈیفیسٹ, سرکولر ڈیٹ. اگر آپ سرکولر ڈیٹ ٹھیک نہیں کر سکتے, حکومت ٹھیک کبھی نہیں کچھ چل سکتی. ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا ریفارم, یہ کام بہت بڑا ہے, اور امید ہے یہ حکومت کمپلیٹ کرے گی. تو ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کا خیال ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو یہ نیریٹیو کہ جی پچھلی حکومت بیڑا غرق کر گئی تھی, شاید کر بھی گئی تھی, تو ان کو فوراً اس پروگرام میں چلا جانا چاہیے تھا, اور اتنی دیر جو لگائی ہے اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوا ہے, ان دا سینس کہ اب یہ نیریٹیو چلانا بڑا مشکل ہے. جی پچھلی حکومت بیڑا غرق کر گئی تھی, کیونکہ 6 مہینے میں انہوں نے بھی کوئی ایسی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا. نظامی صاحب, بات وہی ہے جو میں آپ سے پہلے بھی کر رہا تھا. یہ جو بجلی کا خسارہ ہے یہ پچھلے 11 سال سے چل رہا ہے, بلکہ اگر ہم پیچھے جائیں تو اس سے بھی پرانا مسئلہ ہے. تربیلا اور منگلا کے بعد ہم نے بجلی میں انویسٹمنٹس نہیں کی. اس کے بعد جو گیس کا نظام ہے وہ بھی بڑا پرانا نظام ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے سوئی گیس کو پھونکا ہے کوڑیوں کے دام, ہم نے اس کو بالکل ضائع کر دیا ہے بجائے طریقے سے استعمال کر. اسی طرح پانی کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے PIA کا بیڑا غرق کیا. اسی طرح باقی آپ دیکھیں ہر جگہ ہم نے ایک ستیاناش کیا ہے, ہر چیز کو ہم نے غلط طریقے سے چلایا ہے. تو نظامی صاحب, یہ تو نہ IMF نے کہا تھا نہ کسی نے کہا تھا, اور اس میں کسی ایک حکومت کا
قصور نہیں ہے اس میں. قصور ہے وہ پرانی بھٹو کی حکومت کا بھی, اس کے بعد جناب بے نظیر کی حکومت کا بھی, ضیاء کی حکومت کا بھی, مشرف کی, ہر حکومت اسی نظام پہ چل رہی ہے. تبھی میں آپ سے بار بار کہتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب یہ گردشی قرضے کی آپ نے پہلے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ تو مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوتا ہے. اس وقت پیٹرولیم کی جو قیمتیں تھیں وہ ہائی ہوئی تھی, تو الیکشنز تھے تو انہوں نے عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا تھا. یہ خاصا اسٹرکچرل ایشو ہے یہ پرانا, لیکن ابھی 1400 ارب روپے یہ ہو چکے ہیں. اچھا, یہ 6 ارب ڈالر یہ استعمال کیسے کیے جائیں گے, کتنے عرصے تک ہمیں یہ ریلیف دے سکیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے 6 ارب ڈالر جو آئی ایم ایف کا پیسہ ہوتا ہے وہ ریلیف نہیں دیتا. آئی ایم ایف کا پیسہ ریزروز میں پڑا رہتا ہے. آئی ایم ایف کا زیادہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. جیسے آپ کو بی اے کی ڈگری مل جاتی ہے, آپ کو آئی ایم ایف کی سرٹیفکیٹ مل جائے گا. جو آپ کی فچ کی, ایس اینڈ پیز کی ڈاؤن گریڈنگز ہو رہی ہیں, جو فلانے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پرابلمز ہیں, وہ ایک نظام ختم ہو جاتا ہے. دنیا کا کاروبار آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز دنیا کو ایک یقین آ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کی پالیسیز پہ ٹھپا لگا دیا. اصل چیز وہ ہے پیسے کی طرف. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, خدا کے واسطے آپ لوگ بھی پیسے کی طرف دیکھنا بند کر دیں. ہمارا بیکاری جو نظام ہے نا, جو ہم سوچتے ہیں بھیک مانگ کے گزارا ہوگا, جس میں میڈیا بھی شامل ہے, کیونکہ آپ لوگ صرف پیسے گنتے ہیں. پیسے چھوڑ دیں, پالیسی کی طرف آئیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں گردشی قرضہ یا سرکولر ڈیٹ جو بھی ہے, یہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کا سر ضرور اٹھا تھا, پر اس کی انڈیکیشنز ہمیں پتہ تھی 10-15 سال پہلے سے, کیونکہ ہماری انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی تھی انرجی میں. جب انویسٹمنٹس نہیں کریں گے تو آپ کو ضرور ایونچولی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں, جس میں سبسڈیز کو کام کرنا, ڈیفنس بجٹ کو کام کرنا, پی ایس ڈی پی یعنی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا کریں, سیفٹی نیٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہماری جو غریب طبقات ہیں ان پر کم اثر ہو. لیکن بیسیکلی جو آپ نے بات کہی ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, کیا یہ وقت نہیں آ گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چکن ہیو کم ہوم ٹو روسٹ, کہ پاکستان کی اکانومی کا پرابلم آپ کو اسٹرکچر لگتا ہے کہ وہ اس طرح چھوٹا موٹا جو یہ بینڈ ایڈ سے لیپا پوچی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے؟ بالکل صحیح نظامی صاحب, پچھلے 50 سال سے ہم چیپیاں لگا لگا کے گڈی اڑا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے چیپیاں لگا لگا کے, ایک وقت آتا تھا ختم ہو جاتی تھی پتنگ. ہم نے اس پتنگ کو بہت چیپیاں لگا لی. آپ پی ایس ٹی پی کی بات کر رہے تھے نظامی صاحب, پی ایس ٹی پی, میں ڈپٹی چیئرمین رہا ہوں پلاننگ کمیشن کا, 3 سال میں نے دیکھا جو نظام ہے پی ایس ٹی پی کا بالکل ٹوٹا ہوا نظام ہے. آپ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ جا کے دیکھ لیں, $1 بلین کا ایئرپورٹ ہم نے بنایا ہے, اور دیکھ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح پیسہ ضائع کیا. ایگزیکٹلی بالکل فنیشنگ اس کی دیکھ لیں, اس کا ڈیزائن دیکھ لیں, ہر چیز بیڑا کر کے. آپ ہماری سڑکیں دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں پی ایس ٹی پی کے نظام کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو نئے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری جو انویسٹمنٹس ہونی چاہیے وہ سیف ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا. پی ایس ٹی پی پولیٹیسائز ہو چکا ہے. میرے کمرے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے میں نے, میری سڑک, میرا یہ, میرا وہ. میں کہتا بھائی قوم کا کیا ہے, تو ہم پالیٹکس نکال دیں پی ایس ٹی پی سے. جی ہم پالیٹکس سے نکال دیں. اکانومی پولیٹیکل چیز نہیں ہوتی. آپ نے اگر پی ایس ٹی پی بنانا ہے تو پبلک کے ایسٹس بنانے ہیں. آپ نے اگر بجلی کا نظام چلانا ہے تو پبلک کا ایسٹ ہے وہ. اس کے اندر یہ نہیں مطلب کہ میری پارٹی کے بندے بھر دیں, میرے بندے بھر دیں, یہ کر دیں. یہ نظامی صاحب ہمیں روکنا پڑے گا کام. اگر ہم چاہتے ہیں ہم آنریبل لوگ ہیں تو بھیک مانگنی بند کریں, اپنا ریفارم خود کریں. اس وقت ٹائم آ گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سعودی ولی عہد 17 فروری کو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں, خاصی تیاریاں بھی جاری ہیں. سگنیفیکنس ان کے دورے کی ظاہر ہے, اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے موجودہ حکومت کا بھی پچھلی حکومتوں کا بھی ساتھ دیا ہے, لیکن جو موجودہ حالات ہیں, دنیا ہر ملک کہیں نہ کہیں پھنسا ہے, اس کے کہیں نہ کہیں معاملات کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ٹسل چل رہی ہے. ان کا دورہ اور پاکستان کے ساتھ تعاون, اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ اقتصادی تعاون آپ کا؟ جی اقتصادی تعاون. دیکھیے جی, بڑی اچھی بات ہے. کوئی بھی ملک کوئی بھی باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے اچھی بات ہے, پر میں باہر کی انویسٹمنٹ کی طرف دیکھتا ہی نہیں. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کا اتنا پوٹینشیل ہے. ہمارے پاس اس وقت انویسٹمنٹ جو سی 15% آف جی ڈی پی ہے, ہم بہت زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل ہے. یہ جو آپ کا پہلا سیگمنٹ تھا, پیسے باہر سے منگوا رہے ہیں لوگوں کے پیچھے بھاگ کے, بھائی خدا کے واسطے یہاں دروازے کھولیں, لوگوں کو انویسٹ کرنے دیں. ہمارے لوگ ہی انویسٹ کریں گے.
باہر کے لوگ بھی انویسٹ کریں گے. سمپل بات ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. ہم کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی سعودی کے پیچھے, کبھی ادھر کے لیے آ کے انویسٹ کریں. آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کی اجازت دیں. ہمیں تو انویسٹمنٹ کی اجازت نہیں ملتی, باہر سے آپ لوگ لے آتے ہیں. ہمارے لوگ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوں کہ ہم کہاں انویسٹ کریں, ہمیں تو لوگ مارتے ہیں اگر انویسٹ کریں گے. کبھی ٹیکس والا پیچھے گا, کبھی بیوروکریٹ پیچھے گا, کبھی کوئی پیچھے گا, کبھی کوئی پیچھے گا. تو ہمارے لوگ تو ہاتھ اٹھا بیٹھے ہیں, آپ دوسری جگہ جا رہے ہیں انویسٹمنٹ لینے کے لیے. حماقت کس کی؟ حماقت اپنی, ہماری ہے. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو چھوٹے انٹرپرینیورز ہیں ان کو ذرا اپریشیٹ کرنا ہوگا, لیکن یہ سرمایہ کاری تو آ جائے گی. سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں گیس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے, بجلی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے, غیر یقینی کیفیت اتنی ہے, اسٹرکچرل ایشوز, ہاں اس کو دور کیسے کیا جائے گا. بریک کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور کچھ سیاسی معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلامی فوجی اتحاد کا وفد جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی قیادت میں پاکستان پہنچا. آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جنرل راحیل شریف نے ملاقات بھی کی ہے. نظامی صاحب, اہمیت, سگنیفیکنس جنرل راحیل شریف کے اس وفد کی آمد اور پھر سعودی ولی عہد کا پاکستان آنا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف ہمارے اپنے ہی ہیں. آرمی چیف اس سے پہلے وہ تھے. اب وہ سعودی اسلامی فوج کی سربراہی کر رہے ہیں, اور یہ جو اسلامی فوج کہتے ہیں تو سعودی نا, تو اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ محمد بن سلمان شہزادہ کے جو ڈیفیکٹو رولر ہیں, 1000 آدمی لا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ. جی بالکل ایسے ہی. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی پروجیکٹ ہے, لیکن یہ جو جنرل راحیل شریف کے بارے میں, اس دورے کے بارے میں حکومت کو پارلیمنٹ اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یمن کا گرداب ہے اس میں سعودی عربیہ بڑی برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے. جی, اور پاکستان اس بارے میں یہ سٹینڈ لے چکا ہوا ہے کہ ہم ثالثی تو کرا دیں گے, ہم ویسے آپ کے ساتھ ہیں اگرچہ, بلکہ یہ بھی کہا گیا اگر سعودی عربیہ کی انٹیگریٹی کو تھریٹ ہوا تو ہم آپ کے ساتھ جی, لیکن ہم اس جنگ میں نہیں ملوث ہوں گے. جی, آیا یہ چیز برقرار ہے کیونکہ اس پالیسی کو قومی اسمبلی کی ایک قرارداد کے ذریعے متفقہ طور پہ اپنایا گیا تھا. بالکل ایسے آپ کو یاد ہے نا کہ میاں نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے جی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا انہوں نے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اس وقت بھی یہ معاملات ہوئے تھے. تو میاں نواز شریف نے کہا جی ہم آپ کی ثالثی کرا دیتے ہیں. بالکل, وہ ثالثی کرانے کے لیے پھر ایران چلے گئے, جنرل صاحب نہیں گئے. ثالثی کیا ہونی تھی, لیکن اس کے بعد یوں ہی تو خاص طور پہ, اور سعودی عرب بھی ہم سے خوش نہیں تھا کہ ہم نے کہا یار کہ ہم نے دیکھے نا میاں صاحب کے اوپر بڑے احسانات کیے تھے. جی ایسے ہی ہے. کہ بھئی میاں صاحب کو اس وقت انہوں نے اپنے گھر لائے, سرور پیرس میں رکھا, انویسٹمنٹ کروائی ان کے بیٹے کو, پھر ان کو بڑے تمام سے اصرار کر کے مشرف کے دور میں محترمہ بینظیر بھٹو کے بعد واپس بھیجا. جی, لیکن ایک قومی معاملہ جو ہے وہ بالکل اس پہ کنسنسس تھا جس کی میاں صاحب نے. اچھا, اسی کی یہ پیروی عمران خان صاحب نے بھی کی. انہوں نے بھی جب یہ سعودی عرب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے. اور وہ اگر یہ پالیسی برقرار رہتی ہے, جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ندیم الحق کہہ رہے تھے, ہمیں اپنی جو ایک نیوکلیر طاقت ہے, ہمیں اس طرح ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہماری قومی اہمیت, خود مختاری اور جو اصولی پالیسی ہے اس کے خلاف. اگرچہ مجھے کوئی ایسی امید نہیں کہ ایسے ہوگا, لیکن پھر بھی کیونکہ آپ نے سوال چھیڑا تو بہتر تھا اس کو تھوڑا سا آدھا کر دیا جاتا ہے, بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے کہ ہے کیا یہ معاملہ. نہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ اس وقت راحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ حرمین شریفین کی حفاظت اور تقدس کے لیے ہم جو ہیں وہ ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ رہیں گے, باقی ثالثی کا کردار ہی تھا. اچھا, جو معاملات احتساب کے چل رہے ہیں, بیرسٹر صاحب سے بھی ہم نے پوچھا, بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں نیب کی کارکردگی پہ اور بالخصوص پروسیکیوشن پہ, اور اس کے علاوہ ایک اور کیس آصف زرداری صاحب کے خلاف غیر قانونی احساسات کا بھی کھل گیا ہے. آپ نہیں سمجھتے حکومت نے اپنے سامنے بہت کھلارا کر لیا ہے؟ معاشی بحران اپنی جگہ ہے, سیاسی بحران اپنی جگہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ شہزاد اکبر صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن نیب ایک لگتا ہے کہ یہ ایک پروسیکیوشن کا یا احتساب کا دارہ نہیں بلکہ ایک جس طرح ایک فریق بن جائے. مثلا وہ ان کو لاہور ہائی کورٹ نے تھوڑا سٹاپ بھی کیا
کہ جی یہ بینچ تو بدل دیں، آپ کے کہنے پہ ہم بینچ بدل دیں کہ فلاں آدمی کا بینچ بنائیں. بھائی یہ تو پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، یعنی یہ لوگ جو ہیں نیب والے، یہ اٹ از ہیڈڈ بائی اے ریٹائرڈ بڑے معزز چیف جج آف دی سپریم کورٹ. جی جی ان کے ہوتے ہوئے یہ ایسی بات کرنا جو کہ یار بینچ بدل دیں، یہ کبھی ہوا ایسے؟ اچھا نظامی صاحب، ویسے وہ آپ نے جاوید اقبال صاحب کا ذکر کر ہی دیا ہے، لیکن ایک اور جو حقیقت بھی رہی ہے کہ نیب کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے نوازے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نام لیا جاتا ہے. تو اس سے متعلق یہ جو نوازے ہونے کے علاوہ اس میں پھر ریٹائرڈ حضرات بھی بہت ہیں. ریٹائرڈ حضرات بھی بہت ہیں، یہ بھی آپ کی بات بالکل بجا ہے. لیکن اگر ایک جماعت کو پیپلز پارٹی نے، ایک شخص کو پیپلز پارٹی نے نوازا تھا، وہ نیب میں کی پوسٹ پہ ہے، یا نون لیگ نے نوازا تھا، وہ نیب میں کی پوسٹ پہ ہے، آپ نہیں سمجھتے ابھی وہ ان جماعتوں کی قیادت کے خلاف کچھ کارروائی کرتے ہوئے بھی لڑکھڑائے گا، سوچے گا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. ابھی ایسے ہی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی سب سے بڑے خوش آمدی مشہور تھے فوج کے اندر، جی، اور ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے اہتمام سے لا کے آرمی چیف لگا دیا، اور وہ بہت ان کے بھی سلام کرتے تھے. اور پھر دست و بازو کہتے تھے. پھانسی کس نے لگایا ان کو؟ ضیاء الحق نے لگایا. کس نے ٹیک اوور کیا؟ پھر مشرف جو ہیں وہ بھی نواز شریف میں چن کے لائے تھے. تو یہ سب سے پہلے. پھر جوڈیشری کے اندر دیکھیں آپ نے کئی تو یہ آخر جوڈیشری میں تو ڈسکریشن نہیں نہ رہی. لیجیٹیمیٹ جو جسٹس سجاد علی شاہ کا قانون آیا 1996 میں جو انہوں نے ججمنٹ دی، لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی، اس کے ذریعے سیدھے پوسٹ آدمی لگتا ہے، وہ کسی کا آسان نہیں ہوتا. تو نہ ہی ادروائز ہوتا ہے. جو پار پالیٹکس ہے اور جو وقتی مفاد ہے، اس کے تحت کہنا کہ فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، یہ کوئی اچھا رات گئی بات. ایک نظامی صاحب، مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سندھ میں، پی ٹی آئی والے اور مسلم لیگ فنکشنل والے اور ایم کیو ایم والے، وہ پہلے میرے ساتھ، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ کے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں. عمران خان صاحب سنیں. میں اگر آپ نے سیریسلی آپ سے پوچھوں، اس کہوں آپ کو اس کا جواب دوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے علاوہ یہ اس کو آدھا کرنا چاہیے اور ایک چارٹر آف اکانومی میں سائن کرنا چاہیے کہ یہ اب جیسے ڈاکٹر ندیم الحق نے بالکل ٹھیک کہا، اکانومی پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو مکمل بورڈ لے اور اپوزیشن بھی اس معاملے میں سیاست نہ کرے، کیونکہ ہم حقیقی طور پہ تباہی کے رستے پر گامزن ہیں. چارٹر آف اکانومی آپ کہہ رہے ہیں وقت کی ڈیمانڈ ہے، یہ باقی تو ایسے ہی ہے نا. لیکن وہ تو نظامی صاحب ہم نے دیکھا کہ سی او ڈی پہ بھی وقت آنے پہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ان کے اختلاف پیدا ہو گئے تھے. ہاں لیکن وہ جو 90 کی کانفرنٹیشن تھی وہ پھر بھی نہیں ہوئی تھی. وہ سلسلہ نہیں. اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ اب سی او ڈی کا مطلب ہے کہ آپ پارٹیاں ضم تو نہیں ہو گئی نا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.